मुझे जो मौजू दिया गया था वो ये था कि असर हाजिर में कलाम इकबाल की अहमियत क्या है। अल्लामा इकबाल को हम किसी ख़ास ज़माने के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते, न माजी के साथ, न हाल के साथ, न मुस्तकबिल के साथ। उसकी वजह क्या है कि अल्लामा इकबाल के कलाम जो है उसकी बुनियाद जो है वो कुरानी तालीमात पर है, और वो जो तालीमात हैं वो किसी ख़ास दौर के लिए नहीं है, अलग अलग सिलसिला है। इकबाल ने खुद कहा अपने आप को कि मन नवाए शायर फरदास्तम, कि मैं फ्यूचर का मतलब शायर हूँ। लेकिन और ये भी कहा कि माजी के किस्से भी हमें मिलते हैं, हमारी जो रवायात हैं, असलाफ का जो तस्करा मिलता है, उसमें भी अल्लामा ने इस हवाले से कहा कि शुनीदा माचियास पाकान उम्मत तोरा बा शोख ये रिंदाना गुफ्तम, कि मैंने बुजुर्गों से अफसराफ से जो कुछ सुना है वो मैं उसको अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। तो अल्लामा इकबाल के कलाम में हमें माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों मिलते हैं। भैया आज का जो हमारा मौजू है उसका ताल्लुक खुसूसन दौर हाजिर के साथ है। हमने देखना है कि दौर हाजिर में बहुत से कौन से मसाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक आप ये देखिए कि ये मादा परस्ती का दौर है, और मादा परस्ती का जो दौर है उसमें वो कि मादे के लिहाज से देखते हैं कि हमें कौन कौन सी ज़रूरियात हमारी पूरी होती हैं और क्या क्या हमें फ़वाइद और इसमें अखलाकी अक़दार का उसका ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। तो वो रूहानी अक़दार और आला जो अक़दार हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, और सिर्फ मादी जो ज़रूरियात हैं जो उनको वो को लोग कबूल करते हैं। जी और इसी तरह अल्लामा ने कहा कि जो कौम है, कौम परस्ती, इसकी भी अल्लामा इकबाल ने मज़म्मत की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंसान तमाम इंसान है, वो रंग नस्ल मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन असल के एतबार से सबका ताल्लुक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक है उनका। वकाना नास उम्मत वाहिदा, कि तमाम इंसान जो है वो उम्मत वाहिदा है, एक ही खालिक है और उसी की वो सारी मखलूक़ात मौजूद है। जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अल खल्को अयालुल्लाह व शफ़क़तो अला खल्क़िल्लाह, कि तमाम मखलूक़ात जो है वो खुदा का गोया के कुंबा है, इसलिए तो वो खुदा के ये जो कुंबा है उसके अफराद पर शफ़क़त किया करो। कुरान हकीम ने भी इंसान की इज्जत जो है इंसान होने के एतबार से सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ मुसलमानों का खालिक नहीं है, वो तो सबका खालिक है, गैरों का भी का खालिक है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन आप हैं, तो आलमीन हैं वो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन तो नहीं। हमने उस आफाकियत को महदूद कर रखा है। इसी तरह कुरान हकीम जो है वो भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान ने कहा कि हुदल लिन्नास, ये जो किताब इलाही है ये तमाम इंसानों की हिदायत के लिए आई है। तो अल्लामा इकबाल ने हमें वो ये कहा कि ये तमाम अक़वाम जो है अपने आप को कौमों के साथ मुल्क तकसीम कर लेना, वतन परस्ती, ये गलत है। अल्लामा का आप शेर सुनिए, बड़ा खूबसूरत शेर है अल्लामा का। वो कहते हैं कि मक्के ने दिया खाके जनेवा को यह पैगाम, जमईयत अक़वाम के जमईयत आदम, कि तुम कौमों को इकट्ठा कर रहे हो। होना यह चाहिए कि जो इंसान है उनको रंग नस्ल और वतन जोग्राफियाई हालात को नज़रअंदाज करते हुए तुम सबको एक समझो। तो ये है वो इंसानी वहदत जिसका अल्लामा इकबाल ने तज़किरा किया। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इस्तेहसाल पसंदी जो है, एक्सप्लॉयटेशन जो है, वो किसी को एक्सप्लॉयट करना मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, इसी तरह भी वो उसमें इस्लाम ने इजाज़त दी। इसलिए अल्लामा इकबाल ने भी उसकी मज़म्मत की है इस्तेहसाल की। मुस्लिम सरमायादार है तो वो कहते हैं कि सरमायादार अपने मजदूर को इस तरह वो मजदूरी देता है जिस तरह के जैसे देते हैं गरीबों को ज़कात। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं अल्लामा इकबाल ने उनकी निशानदही की कि ये इस ज़माने के ये मसाइल हैं और उसका हल वो क्या है, अल्लामा ने वो तजवीज़ किया। फिर इंसानी मोहब्बत है। अब इंसानी मोहब्बत जो है उस पर वो जोर है
کہ انسان کے ساتھ محبت کی جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کون ہے. علامہ کا شعر ہے وہ، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ انسانوں کے اندر وحدت پیدا ہو، تمیز جو ہے اس کو خلق کیا جائے، استحصال جو ہے اس کا انسداد کیا جائے. اور پھر علامہ اقبال نے دین و سیاست کی جو جدائی ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر جو سیاست ہے اس کو دین پر غالب کیا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. وہ تو دین جو ہے اصل میں وہ دین ہے، باقی جو ہے دین اسلام جو ہے وہ مکمل نظام ہے زندگی کا، پورا ضابطہ حیات ہے. اس کے مختلف شعبہ جات ہیں، اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے، معاشیات کے ساتھ بھی ہے، اور جتنے ہمارے مسائل ہیں سب کے ساتھ تعلق ہے. تو اصل جو ہے وہ قرآن کا وہ ضابطہ ہے جس کی طرف قرآن نے بار بار وہ کہا کہ آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا جزال استو قدیم، کہ قرآن حکیم جو ہے یہ وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس کی جو حکمت ہے لا جزال ہے. وہ اس لیے کہ قرآن دینے والی جو ہستی ہے اس کا ایک کسی خاص زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. خدا خالق تھا نہیں صرف، وہ اب بھی خالق ہے. وہ یزید و فی الخلق کیف یشاء، اور وہ اپنی تخلیق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. تو علامہ اقبال نے وہ تمام چیزیں جو قرآن حکیم میں بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھا اور اپنے کلام میں جگہ دی. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے کلام میں ہمیں جاذبیت پائی جاتی ہے، دلکشی پائی جاتی ہے. اور آج کل بھی علامہ اقبال جو ہے وہ آج کل بھی وہ مؤثر ہیں، ان کا وہ تعلق آج کل کے ساتھ بھی ہے لوگوں کا. ان کی نظم ایک مشہور ہے، وہ زمانہ جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا، نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربانہ. تو زمانہ جو ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں. ابھی ایک اپنا عزیز وہ تقریر کر رہے تھے زمان و مکان کے سلسلے میں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. زمانہ جو ہے علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ زمانہ جو ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، ماضی جو گزر گیا، حال اور مستقبل. لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ جو زمانہ ہے یہ مسلسل جو ہے وہ اٹرنل نو کا نام دیا اقبال نے اس کو. اب جاری و ساری ہے وہ، اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، ہم اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں وہ تمام چیزیں. تو یہ اصل میں جو چیز ہے، جو بھی نظام ہے، سب کا مقصود یہ ہے کہ وہ انسان کی فلاح و بہبود ہو، انسان کی خدمت ہو، انسانوں کے ساتھ محبت کی جائے اور رواداری سے پیش آ جائے. قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جبر کرو تم کسی پر، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. آپ اگر کسی کو کوئی بات اچھی سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا انہوں نے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ جو موسٹ اپروپریٹ میتھڈ ہے تم وہ استعمال کرو. کسی سے بات کرتے ہوئے بات کرو بڑے خوبصورت طریقے سے، اس کی اپنا دل جوئی کرنی ہے، دل کو دکھانا نہیں آپ نے، باقی اس کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ علامہ نے اس کو اپنے کلام میں بیان کی. سب کے ساتھ تعلق ہے، مذہب کے ساتھ بھی ہے، سیاست کے ساتھ بھی ہے، معیشت کے ساتھ بھی ہے، اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں علامہ اقبال نے ان مسائل کا وہ مختصر طور پر کیا حل پیش کیا ہے. علامہ اقبال نے سب سے تو پہلے یہ بات کی کہ انسانیت کو تقسیم کرنا جو ہے، اور یہ امن عالم جو ہے یہ اقبال کا خاص موضوع ہے کہ کائنات میں یہاں امن ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، سب کی بہتری کے لیے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کائنات میں فتنہ و فساد پیدا کیا جائے. ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو نہیں پسند کرتا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے اور وہاں وہ اس کو فساد پیدا کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنی مخلوق پیاری ہے، کائنات انسان پیارا ہے. اور انسان کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دیا کہ فرشتے جو ہیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، خلیفۃ اللہ علی الارض، زمین پر اپنا نائب بنایا ہوا ہے. اور تمام مخلوقات پر انسان کو ترجیح دی ہے کہ وہ سب چیزیں اس کے ماتحت ہیں.
وہ اس کے سجدہ گزاری کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کی خدمت اور فلاح کے لیے ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو غلط انداز سے استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے کہ باقی دوسرے لوگوں کی وہ دل جوئی نہیں ہوگی بلکہ ان کا دل دکھے گا، جھگڑے پیدا ہوں گے، فساد پیدا ہوں گے۔ تو وہ علامہ اقبال نے یہ تمام چیزوں کی مذمت کی ہے۔ پھر علامہ اقبال نے وہ ایک جو اور چیز کی وہ کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ تو یہ جو چیز ہے، تمام مذاہب جو ہے وہ کسی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بین رکھنا۔ تو یہ مذاہب کا نام لینا یا سیاست کے طور پر پھر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جانا، یہ قرآن حکیم نے اس کی سخت مذمت کی ہے، جس کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو وہ تمام جو چیزیں ہیں علامہ اقبال نے، گروہ جو ہے فرقہ بندی ہے، اب دیکھیے بڑی قرآن حکیم نے واضح طور پر وہ ایک چیز بیان کر دی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب اکٹھے مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پکڑنے سے مراد ہے کہ تم مکمل عزم اور استقلال کے ساتھ تم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر آیا ہے کہ کیا کرو، تم آپس میں فساد نہ پیدا کرو، اور یہ کہ وہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تو فرقوں میں جو تقسیم ہو جانا ہے نا، تو یہ غلط ہے قرآن کی روح سے۔ وہ سب انسان ایک ہی ہیں، اختلاف الگ بات ہے، لیکن اختلاف کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو گروہ در گروہ ہو جائیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں علامہ اقبال نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیزیں بیان کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں ہمیں اپیل کرتی ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے وہ خودی کا درس دیا، یہ اس کا بڑا مشہور ہے۔ علامہ کی دونوں کتابیں، خاص طور پر اسرار خودی اور رموز بے خودی میں علامہ اقبال نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خودی کیا ہے اور خودی کے کون سے مراتب ہیں، کتنے مراتب ہیں خودی کے، اور کس طرح اس کو تکمیل یافتہ ہوتی ہے۔ اور پھر رموز بے خودی میں کہ اگر وہ بے مثال انسان جو ہیں بن جائیں، پہلے وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، وہ اللہ کی امانت ہے، ان صلاحیتوں کو پہچاننا خود ہی، کہ خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں ان کا کس طرح صحیح استعمال کر سکتا ہوں۔ اب وہ قرآن نے وہ چیز بیان کی کہ ہم نے جو آپ کو چیزیں دے رکھی ہیں، اس میں انسان کے خیالات ہیں، اس میں انسانات کے احساسات ہیں، اس میں انسان کی آرزویں ہیں۔ تو گویا کہ دو بڑی چیزیں انسان کو دی گئی، دل اور دماغ۔ دماغ کا کام جو ہے وہ سوچنا، اور دل کا کام ہے خواہش پیدا کرنا۔ تو ان دونوں طاقتوں کو جب آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیتیں آپ کو دے رکھی ہیں، ڈورمنٹ کوالٹیز جو ہیں ان کو آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، وہ بھی طریقہ بتا دیا۔ تو علامہ کی نگاہ میں خودی جو ہے اس کا تو مختلف جو راز ہے، وہ پہلے تو ہے کہ وہ اطاعت خداوندی، پھر وہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ضبط نفس۔ یہ تین مراحل علامہ اقبال نے بیان کی ہیں اپنی خودی میں۔ اور رموز بے خودی میں کہ وہ تمام انسان فرقے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ علامہ اقبال کے کلام سے میں ملتی ہیں۔ امن عالم وہ میں عرض کر چکا اس سلسلے میں۔ اب تسخیر کائنات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ تمام کائنات کی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ علم کی بنا پر، علم جو ہے وہ بار بار اس میں زور دیا گیا ہے علم کے سلسلے میں۔ ہمیں تو ایک ہی صرف وہ حدیث یاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں جو کہ حصول علم کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو علم ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ اب علم جو ہے وہ اچھے اور برے علم کی تمیز ہے، دینی دنیاوی علم کی تمیز نہیں ہے۔ چونکہ دین اور دنیا دونوں جو ہیں یہ اسلام کے دو پہلو ہیں، جس کو اقبال نے کہا کہ ایک ہی سکے کے یہ دو پہلو ہیں۔ ایک طرف دنیا چونکہ قریب نظر آ رہی ہے ہمیں، اور وہ دوسری جو آخرت ہے وہ۔ لیکن
इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा आपने करना है। आपने फरमाया कि उसको ये करो, बेशुमार और भी चीज़ें हैं। तो मकसद ये कहने का है कि अल्लामा इकबाल ने हमारे ज़माने में हमें ये मसाइल अब भी पेश आ रहे हैं। अब हमारे लिए वो हाल क्या है कि वो इंसान उनको कुव्वतों को मुसख्खर करे, इल्म ले, हासिल करे और उन चीज़ों को सही अंदाज से इस्तेमाल करे, फलाह व बहबूद के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। अल्लामा इकबाल ने अपनी वफात से चंद महीने पहले वो रेडियो लाहौर से उनकी एक तकरीर नशर की गई थी जो बड़ी पढ़ने वाली है और काबिल गौर है, वो जो चीज़ उसमें बयान की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि इंसान, कोई शक नहीं कि इंसान ने ये तरक्कियाँ की इल्म में, ये तरक्कियात की हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर इंसान को ज़िबा कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि रिमेंबर, मैन कैन बी मेंटेन्ड ऑन दिस अर्थ बाई ऑनरिंग मैनकाइंड, कि अगर तुम दूसरा इंसानों का एहतराम करोगे इसमें कायनात में तो फिर तुम खुश रहोगे। ये है सही तौर पर याद करने वाली बात। तो ये अल्लामा ने कौन कौन सा पहलू वो है कि जो इकबाल ने अपनी शायरी में बयानी किए, बेशुमार आपके पहलू हैं। हमारी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम पहलू जो हैं वो उसमें अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में बयान कर दिए। अल्लामा इकबाल ने फिर जो है कि उनकी ख्वाहिश थी, इस पर अभी बातचीत हुई है, नौजवानों के लिए इकबाल का खिताब। अल्लामा इकबाल को नौजवानों से बड़ी मोहब्बत थी, उनको बड़ी अहमियत देते थे। और एक बार वो कहते हैं कि उनके यहाँ एक नौजवान आया अल्लामा के पास, गुफ्तगू करता रहा और बार बार वो कहता था कि हजरत मोहम्मद साहब। तो जब वो चला गया तो अल्लामा ने कहा कितने अफसोस की बात है कि ये हमारे जो नौजवान है वो अपने मोहसिन आज़म का जो है वो सही तौर पर वो नाम भी नहीं बयान कर सकते। तो उनको नौजवानों से खिताब है, वो चीज़ें नज़में मौजूद हैं, फ़ारसी में भी हैं, उर्दू में भी वो नज़में मौजूद हैं। तो अल्लामा की यही ख्वाहिश थी, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। इस वक्त इकबालियात के फ़रोग़ का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि उसको मुख्तलिफ मौज़ूआत के हिसाब से लिया जाए और बड़ी तफसील के साथ उनको बयान किया जाए और फिर लोग जो हैं वहाँ जो बैठे हुए हैं उनसे क्वेश्चन इनवाइट किए जाएं कि ये जो हमने बातें बयान की हैं अल्लामा के बारे में, अगर आप नौजवानों को कि अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। ये उनको सिर्फ कह देना, इकबाल के शेर सुना देना काफ़ी नहीं है। वो अल्लामा के तमाम जो अशार हैं वो उतने आसान नहीं है बाज़ के फ़ौरन समझ में हर आदमी को। इसलिए मैंने जहाँ तक हो सकता है, मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, मैं वो फेसबुक पे वो दे रहा हूँ अल्लामा इकबाल सेइंग्स के नाम से, कि अल्लामा इकबाल के अक़वाल क्या है जी, ख़ुसूसी शायरी। एक शेर होता है, उसका तर्जमा, एक एक लफ्ज़ के मानी और फिर उसकी तशरीह होती है। तो ये अशद ज़रूरत है। आप देखिए मसलन इकबाल का वो बड़ा मशहूर शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा बंदे से क्यों पूछे जी, अल्लाह को क्या जरूरत है बंदे से पूछने की। लाजमी तौर पर होगा कि वो फिर खुदा बंदे क्यों पूछे कि तेरी रजा क्या है, वो उसकी रजा क्यों चाहे। तो ये तमाम चीज़ें जो है उनको वजाहत से बयान करने की ज़रूरत है। मैं शेर पढ़ देना काफ़ी नहीं है, मैंने जहाँ तक हो सका मैं कोशिश की है कि अल्लामा के वो कलाम के वो तर्जमे किए हैं, बगान हिजाज की शरह भी लिखी है, एक एक लफ्ज़ के मानी फिर उसका तर्जमा तशरीह। ये आजकल की अशद ज़रूरत है नौजवानों को। मैं शेर सुना देना काफ़ी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पहले पता किया जाए कि इस वक्त नौजवानों के मसाइल क्या हैं, मसाइल क्या हैं, और फिर उन मसाइल को सामने रखते हुए कलाम इकबाल का मुताला किया जाए और मुताला करके उनसे वो बातचीत की जाए। उनके प्रोग्राम रखें आप कॉलेज में या स्कूलों में, ताल्लुकात कायम करें ताकि वो प्रोग्राम उनके साथ हो, जब भी हो सके तो वो सवालात जरूर पूछो उनसे वो क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि लोग बात का वो सवाल पूछने से घबराते हैं और बताते भी नहीं लोग। कोई एक चीज़ आप बयान कर रहे हैं तो वहाँ अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप उनको जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं दे सकते, कोई नया सवाल है, तो आपका इल्म में इजाफा होगा, नुकसान तो नहीं है ना। तो ये तरीके जो है ना, मैं शेर पढ़ देने से वो इकबालियत को फ़रोग नहीं होगा जब तक कि उसकी वजाहत ना की जाए। फिर अल्लामा इकबाल का जो कलाम है उसको अंग्रेजी में भी बयान करने की शायद ज़रूरत है। मसलन
یہاں ہم یورپ میں، جہاں تک مجھ سے ہو سکا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے وہ علامہ اقبال کی جو 2 نظمیں ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ، دونوں کا ترجمہ کیا انگریزی میں، اور وہ کتاب یہی لندن میں چھپی، اور جو ناشر تھا اس کا ناشر، اس نے کیا کیا کہ تقریباً 3-4 مقامات پر پروگرام رکھے اور ٹکٹ لگا، یہ آدمی کامیاب رہا، بھائی ہم نے تو کتاب لے کر دے دی، اب اس سے یہ اپنا ہوگا، تو اس نے وہ مختلف مقامات پہ کیا، پروگرام کیا، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ملائیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں جو ہے نا کہ نوجوانوں کو، جن کو اشد ضرورت ہے کسی قوم کے نوجوان ہے، وہ معماران قوم ہے، ان کو آپ اگر نہیں دیں گے کوئی چیز تعلیم، تو وہ آگے کیا سمجھیں گے بیچارے؟ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز بیان کر جاتے ہیں لیکن اس کو ایکسپلین نہیں کرتے، اور اگر کوئی سوال پوچھے تو گھبراتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ تجربے ہو چکے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا جی، نوجوانوں سے اقبال کو وہ بار بار کہا ہے انہوں نے نوجوانوں سے کہ وہ میں نوجوان راہ چبینا بے ادب روز من تاریخ میں گردچ شب، کہ میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ اس کا ادب نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ میرے والد نے محترم نے، وہ مجھے ایک بار، میں نے باہر گداگر آیا اور وہ بھیک مانگ رہا تھا، میں نے اس کو جھڑکا، دوپہر کا وقت تھا، تو کہنے لگا کہ میرے باپ نے وہ سنا اور مجھے کہنے لگا بیٹا مجھے بڑا افسوس ہے، قیامت کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے کہ یہ انبار گل جو ہے یہ تجھ سے انسان نہیں بن سکا، اس کو اتنا ادب نہیں ہے کہ وہ مانگ رہا ہے، بیچارہ آیا ہے تو اس کو کسی بڑی محبت سے کو بات کرے، چڑھ گیا اس کو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا جی، یہ ان کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ نوجوان کیا کریں اور ان کے لیے وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ان کو کیا خطاب کریں اور کون سی چیزیں ان کو آسان زبان میں کریں۔ آسان زبان میں ان کی ذہنی سطح کے مطابق اگر بات کریں تو پھر وہ بات سمجھ آئے گی۔ ایکسپریشن کافی نہیں ہے، اصل میں وہ کمیونیکیشن ہے کہ جو کہ آدمی آپ کی جو بات ہے دوسرے کے دماغ میں وہ چلی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا جی، پھر علامہ نے نوجوانوں کے علاوہ علامہ اقبال کو پتا تھا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، اور علامہ نے کچھ پیشین گوئیاں بھی کی ہیں اپنے کلام میں، اور وہ اس دور حاضر کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور پھر اور بھی علامہ اقبال نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ میری جو لحد ہے قبر ہے کہ عام لوگ وہاں اگر زیارت کریں گے۔ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔ اب یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ الوند کیا ہے، الوندی کیا ہوتا ہے، تو پڑھ دینے سے کافی نہیں ہے۔ یہ الوند ایران میں پہاڑ ہے، اور وہ مراد ہے کہ میں نے یہ خاک ہے جو انسان یا مسلمان، ان کو یہ راز خود ہی کا بتایا، یہ گویا کہ پہاڑ جیسا ایک بڑا بڑا عظیم ہے۔ تو ایکسپلین کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ جو شعر پڑھے جائیں ان کو ایکسپلین کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ورنہ شعر میں پڑھنے سے کیا ہوگا اس میں جی۔ تو وہ یہی چیز ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں عام طور پر، موضوع ایک لیا جائے۔ مثلا علامہ اقبال کا اگر آپ نے بحث کرنی ہے یا بات کرنی ہے، فلسفہ زمان کیا ہے، مکان کیا ہے۔ اقبال کی تصوف پر کتاب ہے، میں نے وہ تقریباً 300 صفحات کی کتاب ہے جو کہ پہلے جنگ نے شائع کی اور اب دوبارہ چھپی ہے، وہ کہ اصل اقبال تصوف کے مخالف تھے یا نہیں تھے، اور تھے تو کس تصوف کے، اور وہ کیا ہے تصوف، کہاں سے آیا، اس کا وہ ارتقاء کیسے ہوا، کیا تعلق ہے، اور کون کون سے مشہور صوفیہ کرام جو ہیں وہ گزرے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا کون کون سے تھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا جی، وہ میرا مقصد یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے آپ کو طالب علم کی حیثیت میں دیکھیں اور اس حیثیت میں پھر لوگوں سے وہ بات کریں ان کی ذہنی سطح کے مطابق آ کر، اور ان کو ایکسپلین کریں۔ اشد ضرورت ہے ایکسپلین کرنے کی۔ خطبات آپ نے شاید علامہ اقبال کے پڑھے یا نہیں پڑھے، بڑی اہم کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اور اس کا جو سب سے پہلے جو کام کیا علامہ اقبال کے بڑے قریبی عزیز تھے سید نذیر نیازی، لیکن خاصا مشکل ترجمہ تھا۔ دوسرے تھے وہ خلیفہ عبدالحکیم مرحوم، وہ بڑا مختصر۔ میں نے یہ اپنے طور پر کوشش کی، اللہ نے توفیق دی، یہ میں بات کر رہا ہوں 1960 کی،
تو کوشش کی کہ اس کو علامہ کا کلام اور یہ سید نذیر نیازی صاحب مرحوم بڑے قریبی اتنی مشکل کتاب اور اس کو انہوں نے ایکسپلین آسانی نہیں کی بیان کی، جو ترجمہ وہ بھی اس سے مشکل ہے. تو وہ الحمدللہ وہ کتاب جو ہے وہ کئی بار چھپی. خطبات اقبال پر ایک نظر، اقبال اکیڈمی نے اس کو پھر شائع کیا، یہ 3 بار تقریباً چھپ چکی ہے. تو حضرات گرامی وہ مقصد میرا یہ کہنا تھا کہ علامہ جو ہے وہ دور حاضر کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ مسائل ہمارے لیے اب جو ہیں وہ کون سے مسائل ہیں اور علامہ اقبال نے ان کو کیسے بیان کیا ہے. علامہ اقبال کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت عطا کی، اور پھر یہ ہے کہ علامہ کی زندگی جو تھے وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑی نہ ہو. اندازہ کریں یہ اس کے رسول کی بات ہے. اور دیکھیں کہ علامہ اقبال نے تمام علوم جو ہیں مختلف چیزیں وہ ہمیں اس کے کام میں ملتی ہیں. فلسفہ ہے، یونان کا ہے وہ بھی موجود ہے، علامہ نے پڑھا اس کو. افلاطون کے بارے میں بہت کم لوگوں نے، شاید آپ نے تو کبھی دیکھا ہوگا کہ اقبال نے افلاطون پہ وہ کیا تنقید کی، پلیٹو نے کیا کچھ کہا، اس نے وہ تمام چیزیں جو ہیں. تو علامہ نے مشرقی علوم بھی پڑھے اور مغربی علوم بھی پڑھی ہے. وہ جس کو کہتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب اور روح میں باقی اب تک درد و کرب. تو وہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے پڑھے. قرآن پہ بھی بڑی گہری نظر تھی، اور بے شمار وہ فیکٹ تاریخ اسلام پر تھی. ویسٹ والی جو تھی ان کی فلسفی، ان کی ہسٹری، شاعریت، کون سا گوشہ تھا ایسا جس سے اقبال واقف نہیں تھا. اس نے انسانی طور پر پوری کوشش کی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اس نے علامہ کو یہ چیز دے دی. اور اس لیے علامہ اقبال نے وہ کہا، سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرامد روزگار ای فقیرے دیگر دانائے راز آیت نایت. بہت بہت شکریہ حضرات گرامی آپ کا، بہت مہربانی، نوازش. بہت ہی عمدہ گفتگو، اتنی جامع گفتگو. اور ابھی کون کہتے جواد صاحب، واجد صاحب کہہ رہے تھے کہ، اور بصیر صاحب کہتے ہیں کہ جوانوں کو مدعو کیا کر رہے ہیں، تو اب ان سے جوان ہم کہاں لے کر آئیں؟ نہیں جوانوں کو ڈاکٹر صاحب شیزا کا بہت مہربانی، بہت محبت آپ کی. آپ نے ڈوز کیا تھا نا اس کو، تو آپ اس اقبالی جرم میں اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ، ماشاء اللہ، بہت برا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. میری طرف سے آپ کی سوسائٹی کو یہ آفر ہے کہ اس وقت میرے پاس جو کتابیں ہیں کمپوزڈ ہیں جو چھپ چکی ہیں وہ تقریباً 60 کے قریب ہیں، اور مختلف علوم پر. جی اقبالیات پہ بھی ہے، اسلامیات پر بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں. جی وہ اب ایک کتاب اپنی وہ ایک دوست نے شائع کی ہے، وہ ہے کہ ویسٹرن ایڈمائررز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ الگ ہے جی، تاکہ یہاں جو ہمارے نوجوان ہیں قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، اسلام کے بارے میں کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا، اور کون سی پروفٹ محمد دا مس انڈرسٹوڈ پروفٹ، وہ کون سی ان کی غلط فہمی ہے جی وہ انہوں نے جو کی ہے. تو وہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ڈسکس کریں، نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جی وہ، تاکہ ان کو پتہ چلے اور ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہو. اور وہ جو تعلق ہے آپ کا نا، اگر وہ نسل جو ہے ہماری اگر وہ ناواقف رہی، نااہل رہی، تو ہم نے دنیا تو پالی لیکن وہ اپنی اولاد جو ہے اس کو اس سے آگاہ نہ کر سکے. تو یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جس کو اقبال نے بار بار کہا کہ اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو حضرات گرامی اگر کوئی چیز لینی ہو، ہاں اپنا کمپوزنگ کے لیے کتابیں موجود ہیں میرے پاس، وہ تقریباً 31 ہیں اس وقت تیار ہیں جی. اسلامیات پہ بھی ہیں، اقبالیات پہ بھی ہیں، چودھری رحمت علی پہ بھی ہیں، اور شاعری کے بارے میں آپ نے بھی ایک شاعری کی کتاب پہلے چھپی، اب 2 اور تیار ہیں جس طرح کی. تو وہ اگر کوئی آپ لینا چاہتے ہیں میری طرف سے، وہ اگر آپ اس کو شائع کریں میری طرف سے وہ گفٹ فری ہوگا جی. انشاءاللہ آپ کو مسلسل تنگ کرتے رہیں گے، صرف یہ کتابی طور کے اوپر نہیں، ویڈیوز کے حوالے سے بھی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تقریباً 80 لاکھ کے قریب اس فیس بک پیج کے اوپر ممبران ہیں کہ جو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. اور مسلسل یہ درخواست سب کی طرف سے آ رہی ہے، خورشید مجید صاحب کے لیے بھی، بقا صاحب کے لیے بھی، اور سب سے آ رہی ہے یہ درخواست کہ آپ لوگوں سے ہمیں کلپس چاہیے، ویڈیوز چاہیے، ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں، آپ سے کچھ فیضیاب ہوں. آپ لاہور کے اندر جو خاص طور پہ موجود ہیں، تو لاہور میں تو ہماری بہت ایکٹیویٹی موجود ہے. ہم ابھی گھر آ جائیں گے، آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں، انشاءاللہ آپ کو ریکارڈ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سنیں مزید. واجد جواد صاحب بہت معذرت خواہ ہوں، میں قطع کلامی کیا کچھ کہنا چاہ رہے تھے.
یہ میں اتنی صرف اتنا کہ ہماری بھی ایک ویب سائٹ ہے، بلکہ مزید اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں. تو جو کتب اگر آپ کی کمپوز ہیں، اگر وہ آپ ہمیں بھی ارسال کر دیں تو ہم اپنی ان پہ بھی ان کو پوسٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ. اس کے علاوہ جو کتب ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں چھپی ہیں، تو ہمارے پاس ہم نے نئی ایک لیب بنائی ہے قبل کوئی 4-6 مہینے پہلے، جس میں بھی ہے ڈیجیٹائزیشن کی کیپیبلٹی ہے، بڑے ہائی ریزولوشن کیمراز کی. تو بغیر کتاب کو کھولے وی کین جسٹ ڈیجیٹائز دوز، اور وہ پھر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. بیسیکلی مخطوطات کے لیے تھی فارسی اور عربی کے پرانے، اور وہ لیکن ہم نے اب دوسری کتب بھی جو ہیں وہ ڈیجیٹائز کرنا شروع کر دی ہیں. ڈاکٹر تقی عابدی بھی واقف ہیں اس سے، تو وہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ کتاب کا ایک ریکویسٹ کی تو ہم نے فوراً اگلے دن ہی بھیج دی ان کو. وہ ہم یہ تمام چیزیں جو میں نے درج کی اردو ویلکم کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اردو اور فارسی میں کون کون سی حدیثیں استعمال کی ہیں. فارسی کا جو کلام ہے علامہ کا، وہ تقریباً 7-8 کتابیں ہیں. وہ میں نے کیا کیا ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے وہ رکھے ہیں کہ موضوعات اقبال زبان فارسی. یہ 440 صفحات پہ مشتمل ہے. فارسی حروف تہجی کے حساب سے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ علامہ اقبال نے ایک خاص موضوع کے بارے میں، خیرت کے بارے میں کیا کہا ہے، تو علامہ کی جو فارسی کی کتابیں ہیں وہ فلاں سے اس کے صفحے کا نمبر دیا ہوا ہے، وہ اشعار وہاں موجود ہوں گے. یہ خاصا کتاب تھا جی. تو میری اپنی طرف سے جو کوشش ہے وہ تو رابطہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ، بالکل رابطہ آپ سے درخواست کریں گے.